मेरा नाम नाइमा है और मेरे शौहर दूसरे शहर में एक कंपनी में काम करते हैं और मैं अपने शौहर के बिना घर में रहती हूँ। हमारे घर में हम 4 लोग हैं, मैं, मेरा देवर सनी, मेरी सास और मेरे ससुर। मेरे देवर सनी की उम्र अभी 16 साल है और वो पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए मैं हर रोज़ उसे पढ़ाई में मदद करती हूँ ताकि वो अच्छे नंबर ला सके। सनी के साथ पढ़ते हुए मुझे उसके सादा तबीयत और मासूमियत से मोहब्बत हो गई थी। वो हमेशा मेरी मदद के लिए तैयार रहता और मुझसे बहुत एहतराम से बात करता था। आहिस्ता आहिस्ता मेरे एहसासात एक मुख्तलिफ सिमत में बढ़ने लगे। कभी कभार मैं सोचती थी कि शायद मेरा देवर भी मेरे इन छुपे हुए जज्बात को समझता होगा, लेकिन उसकी नज़रों में हमेशा वही भाभी का एहतराम नज़र आता। एक दिन जब मैं उसे पढ़ाई रही थी तो मैंने उसे मज़ीद करीब महसूस करने की कोशिश की। मेरे देवर ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में मासूमियत के साथ हल्की सी बेचैनी थी। उसने आहिस्ता से कहा, भाभी, हमें अपने रिश्तों का एहतराम करना चाहिए। आप मेरे लिए हमेशा मोअज़्ज़िज़ हैं, मैं आपकी हर बात मानता हूँ, लेकिन हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि ये एहसास बस यहाँ तक महदूद रहे। देवर की ये बात सुनकर मुझे एक झटका सा लगा, जैसे मेरे एहसासात पर एक नई समझ की परत आ गई हो। उसकी समझदारी और मासूमियत ने मुझे खुद पर गौर करने पर मजबूर कर दिया। उस दिन मैंने एक खूबसूरत और आरामदायक ड्रेस पहना हुआ था। जब मेरे देवर ने मुझे देखा तो उसकी निगाहें मेरी तरफ ठहर गईं। उसने नरम लहजे में कहा, भाभी, आप तो आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इसके अल्फाज ने मेरे दिल को छू लिया था। उसकी मोहब्बत भरा बताओ मुझे अजीब लगा, लेकिन साथ ही अच्छा भी। उस रात कमरे में बोरियत और गुस्से के बजाय अपने देवर के साथ गुजारा हुआ वक़्त मेरे लिए ख़ास था। मैं देवर का मुझसे इस तरह बात करना ना सिर्फ उसकी पुख्तगी को जाहिर करता था, बल्कि मुझे रिश्तों की सही हदूद का भी एहसास दिलाया। उस दिन मेरे देवर के अल्फाज ने मेरे दिल में हलचल मचा दी। मैंने महसूस किया कि मैं जो सोच रही थी वो गलत था, लेकिन फिर भी अपने देवर की मासूमियत और उसकी बातें मुझे बार बार अपनी तरफ खींचती थी। हर रोज़ उसकी आंखों में एक अनकही बात होती थी और मुझे ऐसा लगता था जैसे वो भी मेरे बारे में सोचता है। लेकिन मेरे देवर का हर बार ये कहना कि भाभी, हमें सही राह पर चलना चाहिए, मुझे रोक देता था। सच तो ये था कि शौहर की दूरी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शौहर को कॉल करके इस बात का एहसास दिलाती तो वो अपने मसाइल लेकर बैठ जाता। मेरे शौहर को ये नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली थी, इसलिए वो ये नौकरी किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि शौहर की तनख्वाह से हमारा घर चल रहा था। मगर शौहर की दूरी मुझे दिन ब दिन अपने देवर की तरफ ले जा रही थी। एक शाम जब हम दोनों पढ़ाई कर रहे थे तो मैंने अपने देवर से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या दोस्ती कभी मोहब्बत में बदल सकती है? मेरे देवर ने थोड़ी देर खामोश रहते हुए कहा, भाभी, दोस्ती हमेशा ख़ास होती है, लेकिन मोहब्बत में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। हमें अपने रिश्तों का एहतराम करना चाहिए। उसकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं अपने आप को एक गलत सिमत में ले जा रही थी, लेकिन एक नामालूम धागा था जो मुझे इस मासूम और हसास लड़के से जोड़ता था। कभी कभार मैं सोचती थी कि ये क्या मेरे एहसासात को समझता है, क्या वो भी मेरे लिए यही महसूस करता है? मगर फिर मुझे अपने देवर की समझदारी और साफ दिली याद आ जाती तो मैं भी पीछे हट जाती। मेरा देवर अभी कम उम्र था, मगर वो किरदार का बहुत अच्छा था। उसे एहसास था कि मैं उसके बड़े भाई की अमानत थी, तभी तो वो मुझसे दूर दूर रहने की कोशिश करता था। मगर उस घर में मेरे देवर और मेरे सिवा कौन था? मेरी सास ससुर तो बीमार रहते थे, इसलिए वो रात दिन अपने कमरे में बंद रहते। वैसे भी हमारे घर का काम भी इतना ज़्यादा नहीं होता था। एक दिन जब मैं किचन में काम कर रही थी तो मेरा देवर वहाँ आया। मैंने उसे चॉकलेट देते हुए कहा, ये लो तुम्हारे लिए। इसकी आंखों में खुशी की चमक आई, लेकिन फिर वो थोड़ी संजीदगी से बोला, भाभी, आप मेरी भाभी हैं, मुझे आपसे हर वक्त यही याद दिलाना होगा कि हमारा रिश्ता ख़ास है, लेकिन हदूद में रहना चाहिए। इसकी इस बात ने मेरे दिल में हलचल पैदा कर दी। मुझे लगा जैसे वो मुझे एक चालाकी दे रहा है, लेकिन इसकी मासूमियत ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। वो भी कम उम्र था, मगर समझदारी की बातें करता था, जबकि मैं बड़ी थी। मगर मेरा दिल मुझे बार बार गलत रास्ते की तरफ ले जा रहा था। मैं अपने देवर को देखकर सोचती रहती कि क्यों ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो हमारे दरमियान एक नया रिश्ता बना सके। लेकिन फिर मेरे देवर की सच्चाई और समझदारी ने मुझे वापस असल हकीकत में खड़ा किया, जहाँ हमें अपने रिश्तों की इज्जत बरकरार रखनी थी। कुछ दिन बाद हम दोनों एक साथ बाजार गए। वहाँ मेरे देवर ने मुझसे कहा, भाभी, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि रिश्ते कितने पेचीदा होते हैं। हम एक दूसरे के लिए बहुत ख़ास हैं, लेकिन हमें अपने रिश्ते साफ साफ रखने चाहिए।
اس کی باتوں میں ایک گہرائی سمجھ دی تھی جو میرے دل کو چھو گئی۔ جب میں اپنے دیور کی معصومیت اور اس کی سوچ کو دیکھتی تو کبھی کبھی میرا دل کرتا کہ میں اسے اور قریب سے جانوں، لیکن اس کی سمجھداری اور میرا خود پر کنٹرول کرنا مجھے ہر بار روک دیتا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں غلط سمت میں جا رہی ہوں اور مجھے اپنے رشتوں کو صرف احترام اور محبت کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ جو ہی مہینہ ختم ہوا میرا شوہر تنخواہ دینے گھر آیا۔ شوہر کو دیکھ کر میں سب کچھ بھول گئی، مگر وہ 2 دن کے لیے آیا تھا۔ جیسے ہی وہ نوکری پر گیا پھر سے اکیلی پڑ گئی۔ میں پھر سے اپنے دیور کی طرف دیکھنے لگی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور میرے دیور کے ساتھ گزرے پل میرے لیے خاص ہوتے گئے۔ میرے دل میں اس کے لیے ایک عجیب سی کشش محسوس ہونے لگی۔ کبھی کبھی جب ہم ایک دوسرے کے قریب ہوتے تو اس کی مہک مجھے چونکا دیتی تھی۔ اس کے نازک لمحے میں جب ہم پڑھائی کرتے یا باتیں کرتے مجھے اس کے قریب رہ کر عجیب سی خوشی ملتی تھی۔ ایک شام ہم دونوں کچھ کام کر رہے تھے۔ میرا دیور آ کر بولا، بھابھی کیا آپ کی مدد کروں گی؟ مجھے کچن میں کچھ چیزیں چاہیے۔ اس کی آواز میں ایک معصومیت تھی، لیکن میرے دل میں ایک نیا احساس جگ اٹھا۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ جیسے ہی وہ قریب آیا میری دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کے پاس آنے کی خواہش نے میرے دل میں ہلچل مچا دی۔ میں نے گہری سانس لی اور خود کو سمجھانے لگی کہ یہ سب صرف ایک جذباتی کھیل ہے، لیکن اس لمحے اس کے پاس ہوتے ہوئے مجھے ایسا لگا جیسے ہم دونوں ایک ہی دنیا میں ہیں، جہاں صرف ہم میں اور ہمارے درمیان کی دوری کم ہوتی جا رہی ہے۔ پھر کچھ دن بعد میرے دیور نے مجھ سے کہا، بھابھی آپ کو لگتا ہے کہ دوستی کبھی محبت میں بدل سکتی ہے؟ میرے دیور نے مجھ سے پوچھا۔ اس کی معصومیت بھری آنکھوں میں مجھے اپنی پرچھائی سی نظر آئی۔ میں نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا، کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے خاص ہیں۔ اس کی آنکھوں میں کچھ بے چینی تھی، لیکن پھر بھی اس نے میرے ہاتھ کو آہستہ سے چھوا۔ اس لمس نے مجھے اور بھی اندر تک جھنجھوڑ دیا۔ ایک لمحے کے لیے ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ اس لمحے میں جیسے وقت تھم گیا ہو۔ میں نے اسے اپنی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم کبھی سوچتے ہو کہ اگر ہم ایک دوسرے کے اور قریب ہو تو کیا ہوگا؟ میری بات سن کر میرے دیور نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، بھابھی ہمارے رشتے کا کیا؟ ہم ایک خاندان ہیں۔ اگر ہم اس راستے پر چلے تو سب کچھ بدل جائے گا۔ اس کی سمجھداری نے میرے دل میں ہلچل مچا دی۔ مجھے لگا جیسے وہ میری احساسات کو سمجھتا ہے، لیکن پھر بھی خود کو روکے ہوئے ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہمیں اپنے احساسات کو چھپانا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے کہا اور پھر اس کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، تمہاری موجودگی مجھے بہت سکون دیتی ہے۔ میرے دیور نے میری طرف دیکھا۔ اس نے فوراً ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، بھابھی یہ سب غلط ہے، ہمیں ایسے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اس کی باتوں نے مجھے ایک ٹھنڈک سی دے دی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے جذبات کا احترام کر رہا ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے میرے جذبات اور بھی پیچیدہ ہو گئے۔ ایک دن میرے دیور نے مجھ سے کہا، تو کیوں نہ ہم کہیں باہر گھومنے چلیں، تمہیں اچھا لگے گا؟ اس نے مجھ سے کہا، بھابھی تمہیں اس طرح سے مسکراتے دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے، تمہاری ہنسی میں ساری دنیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں سچ میں مسکرا اٹھی۔ بہت دنوں بعد مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے جذبات کو سمجھ رہا ہے، میری پرواہ کر رہا ہے۔ ہم نے پارک میں بیٹھ کر بہت ساری باتیں کی، ہنسی مذاق کیا اور پرانے گیت بھی گنگنائے۔ وہاں سے لوٹتے وقت ہم نے ایک دکان سے کچھ کھانے کی چیزیں لی اور چائے پیتے پیتے واپس لوٹنے لگے۔ اسی وقت دیور نے کہا، بھابھی مجھے بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے۔ اسی وقت میں نے بھی اپنے دل کی بات شیئر کی۔ مجھے بھی بہت اچھا لگا کہ تم میرے ساتھ اتنے اچھے سے پیش آتے ہو۔ تھوڑی دیر میں ہم گھر پہنچ گئے، پھر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بعد میں بھی اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ ہر روز ایسے ہی ٹائم پاس ہونے لگا۔ اپنے دیور کے لیے میرے جذبات بدلتے جا رہے تھے، لیکن اس کی سمجھداری نے مجھے ہر بار صحیح راہ پر لوٹنے پر مجبور کیا۔ ایک دن کچن میں ہم دونوں ساتھ بیٹھے تھے۔ میں اسے دیکھ کر سوچنے لگی کہ کیا کبھی ہم اس رشتے کو کچھ اور معنی دے سکیں گے۔ میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کچھ خاص ہیں؟ میرے دیور نے مجھ سے آنکھیں ملاتے ہوئے کہا، بھابھی ہم ہمیشہ خاص رہیں گے، لیکن ہمیں اس رشتے کی حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کی آواز میں پختگی تھی جو میرے دل کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچن میں گزارا گیا وہ وقت میرے لیے خاص تھا۔ میرے دیور کی آنکھوں میں جو معصومیت تھی وہ مجھے بار بار اس کی طرف کھینچتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے دل میں اس کے لیے ایک انجانی سی محبت بانپ رہی تھی جسے میں نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن کبھی کبھار جب وہ میری طرف دیکھتا تو ایسا لگتا جیسے وہ بھی میرے جذبات کو محسوس کرتا ہے۔ ایک دن میں نے اپنے دیور سے کہا، کیا تمہیں یاد ہے جب ہم پہلی بار ملے تھے
مجھے لگا کہ تم ایک بار سیدھے سادے لڑکے ہو۔ اس نے ہنس کر کہا، بھابھی میں تو ہمیشہ سے ہی ایسا ہوں، لیکن آپ مجھے پڑھائی میں مدد کرنے کے لیے جو وقت دیتی ہیں وہ میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ اس کی باتوں میں ایمانداری تھی، لیکن میرے دل میں ایک ہلچل تھی۔ کیا تمہیں پتہ ہے، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت خاص ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی شرمندگی آئی اور اس نے سر جھکا لیا اور بولا، بھابھی ہمیں اس بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، ہم خاندان والے ہیں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی باتوں نے میرے دل کو چھو لیا، لیکن پھر مجھے لگا کہ وہ میرے دل کی باتیں نہیں سمجھ رہا۔ اس کے پاس ہوتے ہوئے مجھے کبھی کبھار ایسا لگتا تھا جیسے میں اس کے ساتھ بیٹھی رہوں اور یہ وقت کبھی ختم نہ ہو۔ کچھ دن بعد میرے دیور نے مجھ سے کہا، بھابھی کیا ہم اس بار مارکیٹ چلیں؟ مجھے کچھ کتابیں خریدنی ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا آئیڈیا ہے، چلو ہم نکلتے ہیں۔ جب ہم بازار پہنچے تو میں نے اس کے لیے ایک کتاب خریدی۔ یہ تمہارے لیے، میں نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ آپ ہمیشہ میرا دھیان رکھتی ہیں۔ بازار میں ایک دکان پر جا کر جب ہم دونوں نے چاکلیٹ لی تو میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہیں کبھی ایسا نہیں لگتا کہ ہمیں اور بھی قریب ہو جانا چاہیے؟ میں نے اپنی آواز کو ہلکا کرتے ہوئے کہا، دوستانہ کر کے کہا تھا۔ میرے دیور نے اپنی نظریں جھکا لی اور بولا، بھابھی یہ سب بہت پیچیدہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیا محسوس کر رہی ہیں، لیکن ہمیں صحیح راستہ چننا چاہیے۔ اس کی آواز میں پختگی تھی اور اس نے میرے جذبات کا احترام کیا۔ پھر ایک شام جب ہم دونوں گھر پر اکیلے تھے تو میں نے کہا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، تمہارے بغیر میں خود کو ادھورا محسوس کرتی ہوں۔ میرے دیور نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، بھابھی میں آپ کی جذبات کا احترام کرتا ہوں، لیکن ہمیں اس غلط سمت میں نہیں جانا چاہیے۔ خاندان میں یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی باتیں مجھے سچائی کا احساس دلایا، لیکن میرے دل میں دیور کے لیے ایک گہرائی تھی جو بار بار مجھ سے کہتی تھی کہ میں اپنے محسوسات کو چھپا نہیں سکتی۔ ایک رات جب ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے تو میں نے آہستہ سے کہا، کیا تم کبھی میرے قریب آنا چاہو گے؟ یہ بات سن کر میرا دیور حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے دھوکہ تھا۔ پھر میرا دیور بولا، بھابھی ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہمارے رشتے کا احترام کرنا چاہیے۔ اس نے اپنی آواز میں سختی لاتے ہوئے کہا۔ میرے دل میں ایک ہلچل تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اپنے دیور کی معصومیت اور سمجھداری مجھے ہر بار واپس صحیح راستے پر لے آتی ہے۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ میرے دل میں جو جذبات تھے انہیں ایک حد میں رہنا چاہیے۔ وقت گزرتا گیا، لیکن دیور اور میرے درمیان کی معصومیت بھری باتیں کبھی ختم نہیں ہوئی۔ میں نے اپنے جذبات کو سمجھا اور دیور کے حق میں احترام کے ساتھ اپنے رشتے کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے لیے میری چاہت ایک چنگاری بنا دیا جو کہ ہمیشہ زندہ رہی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، میرا اور میرے دیور کے درمیان کا رشتہ اور گہرا ہوتا گیا۔ دیور کی معصومیت اور میری محبت بھری باتیں ہمارے درمیان ایک ایسا بندھن بنا رہی تھی جو ہر دن اور مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ ہر پل جو وہ ساتھ گزارتے تھے اس میں ایک نئی گرمائی اور نزدیکی کا احساس ہوتا تھا۔ ایک شام جب ہم دونوں ایک ساتھ گھر میں بیٹھے تھے تو میں نے اپنے دیور سے کہا کہ تمہاری کمپنی میں مجھے ایک عجیب سا سکون ملتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے میں تم کے بغیر کسی بات کی باتیں کر سکتی ہوں۔ میرے دیور نے مسکراتے ہوئے کہا، بھابھی مجھے بھی تمہارے ساتھ رہنا بہت اچھا لگتا ہے، تم سے باتیں کر کے مجھے بہت خوشی ملتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی جو یہ ظاہر کرتی تھی کہ ہماری دوستی اب ایک گہرے جذبات میں بدل رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے دل میں اپنے دیور کے لیے ایک محبت کی گہرائی ہے، لیکن مجھے پتا تھا کہ ہمیں اپنے رشتے کو مقدس رکھنا ہے۔ ایک دن جب میں نے اپنے دیور کے ساتھ چائے پینے کا ارادہ بنایا تو میں نے چپکے سے کہا، کیا تم کبھی میرے بغیر رہ پاتے ہو؟ میری بات سن کر میرے دیور نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہا، بھابھی تم میری زندگی کا ایک اہم حصہ ہو، لیکن ہمیں اپنے رشتے کا احترام کرنا چاہیے۔ میرے دیور کی آنکھوں میں ایک گہرائی تھی۔ میں جانتی تھی کہ دیور میری طرف متوجہ ہے، لیکن وہ ہمیشہ صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے سوچا یہاں ایک مقدس رشتہ ہے جسے ہم کبھی کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ایک رات جب ہم دونوں باغ میں ٹہل رہے تھے تو میں نے اپنے دیور سے کہا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ میرے دیور نے ہلکے سے مسکرا کر کہا، بھابھی ہمارا رشتہ واقعی خاص ہے، لیکن اسے پختہ رکھنا چاہیے۔ یہ سن کر میں چپ ہو گئی۔ میں سمجھ گئی یہ وہ رشتہ تھا جہاں محبت کا احساس ہوتا ہے، لیکن حدیں بھی تھیں۔ ہم دونوں اپنی محسوسات کو سمجھ رہے تھے، لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ ہمارا رشتہ
کبھی بھی کسی غلط سمت میں نہیں جا سکتا۔ میں نے اپنے دیور سے کہا، ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے خاص رہیں گے، لیکن ہمیں اپنے رشتے کا احترام کرنا ہوگا۔ یہ سن کر میرے دیور نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، بھابی میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، لیکن ہم اس ایک مقدس بندھن میں بنائے رکھیں گے۔ اس سمجھ نے ہمارے درمیان ایک نئی امید اور بھروسے کو جنم دیا، جس سے ہم ایک دوسرے کے اور قریب ہوتے گئے، لیکن اپنے رشتے کو کبھی بھی غلط سمت میں نہیں جانے دیا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور میرے دیور کے درمیان کا رشتہ اور بھی گہرا ہوتا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے دل میں دیور کے لیے ایک نازک لیکن گہری محبت ہے۔ جب بھی ہم ساتھ ہوتے میرے دل میں کچھ کہنے کی خواہش ہوتی، لیکن ہر بار دیور کی معصومیت مجھے روک دیتی۔ ادھر دوسری طرف میری ساس بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ باہر نکلنے لگی تھی، اس لیے ہم دونوں آزادی سے باتیں نہیں کر سکتے تھے۔ پھر میرے دیور نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی اور نہ جانے میری ساس نے اس سے کیا کہا تھا کہ وہ دوسرے شہر میں میرے شوہر کے پاس گیا، اس کی نوکری کرنے لگا، جبکہ میرے شوہر کو واپس گھر بھیج دیا۔ اب میرا شوہر یہیں اسی شہر میں نوکری کرنے لگا۔ میرے اور میرے دیور کے درمیان ایک خاص رشتہ بن گیا تھا۔ تبھی تو اس نے میرے دل کی بات جان لی تھی اور میرے شوہر کو میرے پاس بھیج دیا اور وہ خود دوسرے شہر نوکری کر لی۔ شوہر کے گھر آنے پر میں بہت خوش تھی اور دل ہی دل میں اپنے دیور کو بہت دعائیں دیتی تھی، کیونکہ یہ سب اسی کی بدولت ہوا تھا۔